नावल का नाम आग का दरिया मुसन्फ़ा कुर्रतुल ऐन हैदर बाब नंबर 38। चंपा अहमद ने बेसेंट कॉलेज के क्लासरूम के दरीचे में आकर नीचे नजर डाली। लौ चल रही थी। दूर सड़क पर एक बगोला उड़ता हुआ जा रहा था। सारे में अमलताज के जर्द पत्ते तैरते फिर रहे थे। नीचे कॉलेज का वसी बेरौनक मैदान गर्मी की सपहर में पड़ा तपता था। जाने बारिश कब होगी, चंपा ने सोचा। सफेद खादी की साड़ियां पहने लड़कियों की एक टोली कॉलेज की दूसरी इमारत की तरफ जा रही थी। क्लासरूम के डायस पर से मिसेस एनी बिसेंट की बड़ी रोगनी तस्वीर मुस्कुरा रही थी। ये मुस्कुराहट भी चंपा को बहुत उदास मालूम हुई। घंटा बजा और लड़कियां बराबर के कमरे से निकलकर बाहर आई। लैला बारगुआ के हमरा उसने जीना तय करना शुरू किया। करीब के एक बरामदे में हाई स्कूल के इम्तिहान का कोई पर्चा किया जा रहा था। छतरी संभालकर वो और लैला सड़क पर निकल आई। अभी उन्हें किसी प्रोफेसर से मिलने यूनिवर्सिटी जाना था। तांगे पर बैठकर वो यूनिवर्सिटी की तरफ रवाना हुई। ये चंपा की जिंदगी का मामूल था। बसंत कॉलेज, यूनिवर्सिटी, घर, जाड़े, गर्मियाँ, बरसात, फिर जाड़े। बनारस का शहर, अपना मकान, मोहल्ला, रिश्तेदार, किताबें। वो 18 साल की थी, लेकिन बूढ़ों की तरह सोचती, शायरों की तरह महसूस करती, बच्चों की तरह हंसती या रंजीदा होती थी। कायनात का सारा बोझ उसके कंधों पर था। उसके वालिद मुतवस्सत तबके के एक शरीफ आदमी थे। माँ भी मुतवस्सत तबके की एक शरीफ खातून थी। उनके यहाँ कोई ग्लैमर न था, कोई अफसाने नहीं थे, ना कोई रवायतें। सीधे सादे लोग थे, जिस तरह के सीधे सादे लोग हिंदुस्तान के शहरों में बसते हैं। चंपा के वालिद वकालत करते थे, मुरादाबाद के रहने वाले थे। चंपा की ननाल बनारस में थी। वहीं चंपा के वालिद प्रैक्टिस करते थे। औसत दर्जे की आमदनी थी। उनके यहाँ टेलीफोन नहीं था, ना मोटर कार, ना फ्रिजिडेरियर, और वो लोग कोठी में नहीं रहते थे। चंपा अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी। उसका सारा जहेज तैयार रखा था। धड़ाधड़ पैगाम आ रहे थे। घर वालों का ख्याल था कि चंपा BA पास कर ले तो उसका ब्याह कर देंगे। चंपा ने किसी कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ा था, ना वो गर्मियों में मसूरी जाकर रोलर स्केटिंग करती थी। उसके ननिहाल ज़्यादा खुशहाल थी, गो वो भी मिडिल क्लास मुलाजमत पेशा लोग थे। चंपा के एक मामू बहुत ज़्यादा खुशहाल थे और लखनऊ में हरते थे, जहाँ वजीर हसन रोड पर उनकी कोठी थी। चंपा के वालिद सियासत में हल्की फुल्की दिलचस्पी रखते थे। उसके एक चचा मुरादाबाद सिटी मुस्लिम लीग के सदर थे। 1937 में लखनऊ में जब धूमधाम का मुस्लिम लीग का इजलास हुआ तो उसमें चंपा के वालिद और चचा दोनों शिरकत के लिए गए थे। राजा साहब महमूदाबाद जब भी बनारस आते, उनके वालिद की खिदमत में ज़रूर हाजिर होते और पाकिस्तान के मुतालबे पर तबादला ख्याल करते। पाकिस्तान बना तो मुरादाबाद तक का इलाका तो उसमें ज़रूर शामिल होगा। क्या वजह कि मगरबी अजला में मुसलमान ज़्यादा ताकतवर हैं। चंपा के वालिद इजहार ख्याल करते, अरे वाह, मुरादाबाद पाकिस्तान में शामिल हो जाए और हम काशी वाले कहाँ जाए। चंपा की वालिद चमक कर कहती, अजी तुम पूर्बियों का क्या है, चलो तुमको भी बुला लेंगे। उनके वालिद हुक्के का कश लगा मजाकन जवाब देते। उन मुबहम और जज्बाती बुनियादों पर ये लोग सियासत से खेल रहे थे। वैसे भी बनारस में रोज़ कोई ना कोई ऑल इंडिया किस्म का हंगामा रहता। ये शहर हिंदू महासभा का गढ़ था और हिंदी अथवा हिंदुस्तानी की तहरीक का सदर मुकाम। इसी बनारस में पंचगंगा घाट था जहाँ कबीर रहे थे, और यहीं सारनाथ था जहाँ शाक्यमन गौतम ने धर्म का चक्कर चलाया था। यहीं यशुवर का मंदिर था। ये शुपुरी थी, खुदाए मुसरत का शहर। चंपा बिसेंट कॉलेज में, जो बसंत कॉलेज कहलाता था, सेकेंड ईयर में थी। इस साल उसने इंटर का इम्तिहान दिया था। अब उसे अजबाला तो मॉडर्न कॉलेज जाना था, क्योंकि इस अदारे में तालीम हासिल करने से लड़कियों की समाजी हैसियत यकलख्त बेइंतहा बुलंद हो जाती थी। चंपा के वालिद एक अच्छे मुस्लिम लीगी की हैसियत से उसे अलीगढ़ भेजना चाहते थे, मगर अम्मा ने कहा ना, ये हरगज़ ना होने का। बेटा तो IT में पढ़ेंगी, जैसे रानी फूल कंवर और रानी साहब बलारी की बेटियां आई हैं, टी में पढ़ते हैं। चंपा की अम्मा को ये भी मालूम था कि IT में पढ़ने वाली लड़कियों से ICS लोग शादी करते हैं। फिर उनके बड़े भाई लखनऊ में रहते थे और वहाँ के सारे बड़े बड़े लोगों से वाकिफ थे।
چمپا کالج سے لوٹ کر آتی تو اپنے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر جو چھت پر تھا افق تک پھیلے ہوئے شوالوں کے کلسوں کو دیکھا کرتی یا انگریزی ناول پڑھتی۔ وہ جین آسٹن پر عاشق تھی اور قرون وسطیٰ پر اور 19ویں صدی کے کیٹس اور روزٹی وغیرہ۔ جب وہ یونیورسٹی لائبریری میں امیندر ناتھ ٹیگور اور نند لال بوس کی تصاویر دیکھتی تو اسے بہت اچھا لگتا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ چمپا احمد بھی ایک رومانٹک روح تھی۔ لیلا بارگوا کے ساتھ وہ یونیورسٹی پہنچی۔ یہاں بھی امتحان کا ماحول ہر طرف طاری تھا، گہما گہمی، چہل پہل، کچھ چہروں پر پریشانی تھی، کچھ پر اطمینان۔ یہ سب جانے پہچانے چہرے تھے، یہ لڑکے اور لڑکیاں سب اسی کی دنیا کے باسی تھے۔ مجمع میں چمپا کو تقویت محسوس ہوتی، ہجوم اس کے ساتھ ہے، ہجوم اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ لوگ سارے اس کے بھائی بند تھے۔ یونیورسٹی کے مختلف کالجوں کے طالبات، لیکچرار، لڑکیاں، مدراسی اور بناگلی بوڑھے پروفیسر، مہاراشٹرا کی سائنسدان خواتین، سنسکرت اور فارسی کے عالم فاضل، یہ سب جو تیزی سے اور مصروفیت سے ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ یونیورسٹی علم کا گھر ہے، علم میں تعصب کس طرح ہوتا ہے یہ اسے معلوم نہ تھا۔ تعصب اور نفرت اور تنگ نظری، شکوک اور ہٹ درمی، ان بوتوں سے بھی وہ آشنا نہ ہوئی تھی۔ اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ اس کے آس پاس کی دنیا میں بڑا زبردست شور مچ رہا ہے، اور یہ شورش کہ دل کی اندرونی خاموشی میں مخل ہوتا ہے تو بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ سامنے ایک بڑے چبوترے پر شامیانے کے نیچے ہائی اسکول کا میوزک کا پرچہ ہو رہا تھا۔ چاروں طرف سے لڑکیوں کے ہلکے ہلکے گنگنانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ انہی لڑکیوں میں تیز ترار اور بشاش لڑکیوں کا وہ گروہ شامل تھا جو لکھنؤ سے آیا تھا۔ چمپا اور لیلا مسز چنتامنی دیگر سے باتیں کرنے میں مصروف رہی، اور جو ان کی ہسٹری کی استاد تھی، سامنے سرسوتی کا مرمری مندر تھا۔ ہندو لڑکے اور لڑکیاں فاؤنٹین پن اور کتابیں سنبھالے آتے، دیوی کے سامنے سر جھکا کر دعا مانگتے اور اپنی اپنی امتحان گاہ کی طرف روانہ ہو جاتے۔ اتنے میں گھنٹہ بجا۔ شامیانے کے نیچے سے لڑکیوں نے نکلنا شروع کیا۔ دو لڑکیاں بچوں کی طرح اچھلتی کودتی سیڑھیوں پر سے اتریں اور باغ کے ایک اور گروہ سے جا ملی، جس کے وسط میں ایک سورداس جی کھڑے تھے، اور سب لڑکیاں جلدی جلدی ان کو بتلا رہی تھی کہ تھیوری کے پرچے میں انہوں نے کیا لکھا۔ یہ دونوں لڑکیاں فراق پہنے تھیں اور باقی کی ساری لڑکیوں کے مقابلے میں بہت کم عمر تھی۔ اتنے میں دو نوجوان لڑکے جو شکل و صورت سے ان دونوں بچیوں کے بھائی معلوم ہوتے تھے، مجمع میں کہیں سے نمودار ہوئے۔ رام نگر اسٹیٹ کی ایک کار آن کر رکی اور یہ چاروں اس میں جا بیٹھے۔ دوسرے لمحے کا ردول اڑاتی ہوئی کار نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ لکھنؤ سے آئی ہوئی لڑکیوں میں ایک لیلا بارگوا کو پہچانتی تھی۔ اس نے قریب آن کر کہا، نمستے لیلا دیدی، ہم لوگ امتحان کے بعد اپنے یہاں ایک پارٹی کر رہے ہیں، آپ ضرور آئیے گا۔ نمستے بینا، یہ چمپا ہے۔ اس نے دوبارہ نمستے کیا، آپ بھی آئیے گا چمپا دیدی۔ ضرور، تم لوگ تو میری کالج والے ہو، تم سب کے ناچ گانے کی اتنی دھوم سنی ہے، خالی پارٹی دے رہی ہو، تمہارا ناچ نہیں دیکھیں گے؟ چمپا نے پوچھا۔ چمپا دیدی کانچی اور لکھنؤ کا مقابلہ کروانا چاہتی ہیں، ایک اور لڑکی نے قریب آ کر کہا۔ اچھا یہ بات ہے، بینا ماتھر نے جواب دیا، تو پھر ہو جائے فیصلہ، کہاں کی 12ویں بہتر ہے، کہاں کا داور، کہاں کا کتھک، چلیے آئیے میدان میں۔ رہی اب ان کے پاس لڑکیوں کا ہجوم لگ گیا۔ بنارس کی لڑکیوں لکھنؤ والیوں پر چوٹیں کر رہی تھی، مگر لکھنؤ والوں سے باتوں میں کون جیت سکتا تھا۔ وہیں طے کیا گیا کہ بسنت کالج میں ان لوگوں کو بنارس کا کتھک دکھایا جائے گا، مگر اس سے پہلے وہ سب لکھنؤ کی لڑکیوں کے ہاسٹل پر دعویٰ کریں گے۔ ان سب خوش دلی کی باتوں کے بعد چمپا اور لیلا پھر تانگے پر بیٹھیں اور اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئی۔ باب نمبر 39۔ بنارس پہنچ کر طلعت اور نرملا اور ساری لڑکیاں جس جگہ پر ٹھہری تھیں وہ ایسی عجیب و غریب جگہ تھی جس کا ذکر آج سے 10 سال بعد حمید بانو اپنے افسانوں میں کیا کریں گی اگر اس نے افسانے لکھے۔ یہاں پر یقیناً اس کی ہیروئن رہ گئی، یا ہیرو اس کی چھت پر سے کود کر گھوڑے پر سوار ہوگا وغیرہ، اور اس جگہ پر ایک ایسی ناقابل بیان دنیا آباد ہو گئی تھی جس کی طرح ناقابل بیان دنیا وسیع سیاہ سمندر میں گرے ہوئے جہاز پر متضاد راستوں کی سمت جانے والے مسافروں کے اکٹھے ہونے سے آباد ہو جاتی ہے۔ یہ ایک وسیع احاطے کے وسط میں بنا ہوا ایک بہت بڑا سنگ سرخ کا 6 منزلہ محل تھا، جس کی مالکہ ایک لاولد برہمن رئیس زادی تھی جو کانگریس ورکر تھی اور مستقل یاتراؤں پر جاتی رہتی تھی۔ محل اسی طرز کا تھا جس طرز کے عام ہندوستانی محل ہوتے ہیں۔
وسط میں ایک زبردست آنگن تھا جس کے چاروں طرف دالان در دالان اور کمرے تھے، اور بے شمار گلیارے اور کوٹھریاں اور صحنچیاں اور تہخانے اور شہ نشیں اور ان گنت طاق اور طاقچے۔ مالکہ مکان نے، جن کو سب پنڈتائن صاحب کہتے تھے، فخریہ بتلایا کہ جب سلطان عالم قید فرنگ کے عالم میں لکھنؤ سے کلکتے لے جائے جا رہے تھے تو مہاراجہ بنارس نے ان کو اسی مکان میں بصد تکریم ٹھہرایا تھا۔ یہ بات سن کر حمید بانو بہت متاثر ہوئی اور اس نے پنڈتائن کو سلطان عالم کے عہد سے تعلق رکھنے والی چند مستند حکایات سے مستفید کیا۔ پنڈتائن سے حمید بانو کی خوب گٹھی، وہ خود بھی بزبان ہندی افسانے لکھتی تھی، مگر لڑکیوں کی آمد کے تیسرے روز ہی وہ ایک اور یاترا کے لیے جگن ناتھ پوری چل دیں اور جاتے جاتے اپنی رہائش کے کمروں کی کنجیاں بھی لڑکیوں کے حوالے کرتی گئیں۔ اپنی قیمتی بنارسی ساڑیاں انہوں نے لڑکیوں کو زبردستی تحفے میں دے دیں۔ شام تک اس قدر خاطرداریوں میں لگی رہیں کہ اگر ان کا بس چلتا تو لڑکیوں کی طرف سے پرچے بھی خود کر آتی۔ پنڈتائن اگر ایسی عجیب و غریب نہ ہوتیں تو بات نہ بنتی۔ اس افسانوی محل کی مالکہ کو بھی اتنا ہی غیر حقیقی ہونا چاہیے تھا۔ دن بھر محل میں ایسا ہنگامہ رہتا گویا بہت سی باراتیں ٹھہری ہوئی ہیں۔ محل کا نام چندن نوا تھا۔ ہر طرف لڑکیوں کی ٹولیاں نظر آتی۔ آنگن میں ٹہل ٹہل کر پڑھا جا رہا ہے، کسی شہ نشی میں الٹا لیٹ کر مطالعہ کیا جا رہا ہے۔ باغ کے ایک کونے میں ایک شکستہ مندر تھا، اس کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر امتحان کی تیاری ہو رہی ہے۔ موسیقی کے پرچوں کے زمانے میں ہر کونے خدرے سے گنگانے کی آوازیں آتی۔ رگو ماما ذمہ داری کے شدید احساس کے ساتھ ادھر ادھر انتظامات کرتے پھرتے یا لڑکیوں کو ڈانٹتے پھٹکارتے پھر ہڑونگے پن میں لگ گئیں۔ جائیے پڑھیے۔ کھانے کے لیے دسترخوان بچھتا تو برہمن رسوئیا جو بے انتہا موٹا تھا ہنکارا برتا اندر آتا، اس کے پیچھے پیچھے اس کا اسسٹنٹ رسوئیا دہی کی بالٹی اٹھائے ہوتا۔ پیتل کی ایک بڑی سی ڈوئی میں وہ دہی بھر بھر کر چیف رسوئیا لڑکیوں کی پلیٹوں پر بہت بلندی سے دہی ٹپکاتا، پھر تھالیوں اور کٹوریوں میں کھانا پروسا جاتا۔ رات کو آنگن میں تاروں برے آسمان کے نیچے محفل جمتی۔ جب امتحان شروع ہوئے تو ہر روز پرچے کرنے جاتے وقت جب لڑکیاں محل کے صدر دروازے سے نکلتی، وہاں کانتی دیدی دہی اور ماش تیل لیے کھڑی ملتی اور وہ ہر لڑکی کو باری باری دہی مچھلی کا شگون کرواتی۔ موسیقی کا امتحان بہت کڑا تھا، اس سے لڑکیاں تھر تھر کانپ رہی تھیں۔ حالانکہ میرس کالج کا سیکنڈ ایئر کا نصاب یہاں بھی تھا، مگر بہرحال یہ دوسری یونیورسٹی تھی اور ممتحن حضرات میں نارائن راؤ دیا شامل تھے، جن کا نام سن کر ہی ڈر کے مارے جان نکلتی تھی۔ اس روز امتحان تھا، تیز دھوپ پڑ رہی تھی۔ ایک سرخ رنگ کی اداس عمارت کی چھت پر 2 کمرے بنے تھے۔ ایک میں نارائن راؤ دیاس بیٹھے تھے۔ لڑکیاں چھت کی منڈیروں کے سائے میں کھڑی جلدی جلدی مشکل راگوں کو نیچی آواز میں دہرا رہی تھی۔ کمرے میں بیٹھے ہوئے ایک ممتحن اس قدر خفا معلوم ہوتے تھے گویا ابھی سب کچھ چبا جائیں گے۔ قسم سینہ گھبرا گھبرا کر بٹول کے سنترے کھا رہی تھی کہ حلق خشک نہ ہو۔ منڈیر پر ایک چیل آنکھیں نیم واقعے غنودگی کے عالم میں یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی اور جیسے سوچتی ہو ان سب باتوں سے اسے کیا فرق پڑتا ہے۔ پھر وہ چیل سارناتھ کی طرف اڑ گئی۔ تھیوری آف میوزک کے پرچے کے روز کمال اور ہری شنکر آندم گئی۔ تلت اور نرملا پرچہ کر کے شامیانے سے باہر نکلی تو انہوں نے سرسوتی کے مندر کے نیچے 2 لڑکیوں کو مسز ویلسکر سے باتیں کرتے دیکھا۔ ان لڑکیوں کے قریب ہی سے کہیں سے کمال اور ہری شنکر نمودار ہوئے۔ ان لڑکیوں میں سے ایک کی بہت پیاری شکل تھی اور اس کا رنگ دھوپ میں کندن کی طرح دمک رہا تھا۔ دونوں لڑکے رام نگر کے دیوان صاحب کے یہاں ٹھہرے تھے جو تلت اور کمال کے قرابت دار تھے۔ پھر تیز دھوپ میں دریا پار کر کے وہ چاروں رام نگر پہنچے اور پالش کی ہوئی سڑکوں پر سے گزرتے ہوئے تلت کو ایک دم قدیر کا خیال آیا جو بچپن میں ان کو مختلف قسم کی معلومات سے مستفید کرتا رہتا تھا۔ مجھے کمرن کے لیے ساری اور چوڑیاں خریدنی ہیں، تلت نے بآواز بلند کہا۔ ابھی تمہاری خریداری کی مہم شروع نہیں ہوئی؟ کمال نے پیچھے مڑ کر پوچھا۔ نہیں، پیسے لاؤ۔ اب دونوں لڑکوں نے غرا کر دونوں لڑکیوں کو دیکھا۔ تمہارا خیال ہے ہم مہاجن ہیں، کوٹھی چلتی ہے ہماری؟ کمال نے غصے سے کہا۔ ہم تو 2 مفلس کلاش برہمچاری ودیارتھی ہیں، خود دان پن پر گزر کرتے ہیں، ہری شنکر نے کہا۔ لیکن اس کے باوجود ہم دل بادشاہوں کا رکھتے ہیں، کمال نے کہا۔ صحیح کہتے ہو، ہری شنکر نے گلا صاف کر کے ساتھ کیا۔
اور اگر تم ہم کو بتلا دو کہ وہ مہا سندر روپوتی کون ہے جو سرسوتی کے مندر کے سائے میں کھڑی تھی تو بنارس کی ساری چوڑیاں تم کو خرید دیں گے، کمال نے کہا۔ کون مہا سندر روپوتی؟ طلت اور نرملا نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تم نہیں جانتی اس دیوی کو جو دیوی کے استھان کے پاس کھڑی مسکراتی تھی؟ کمال نے مایوسی سے پوچھا۔ بالکل نہیں، مگر پیسے لاؤ اگر تم اس کا پتہ چلا دو، ہری شنکر نے کہا۔ بین، تمہارے لیے تو لڑکیوں کے پتے چلاتے چلاتے ناک میں دم آ گیا ہے، نرملا نے جو عمر میں بڑی اور نسبتاً سمجھدار تھی چڑھ کر جواب دیا۔ اسی طرح جھگڑا کرتے وہ رام نگر پہنچی اور دن بھر خس کی ٹٹیوں کے پیچھے بیٹھ کر انہوں نے دن گزارا اور آم کھائے اور رشتہ داروں سے گپیں ہانکی، اور دیوان صاحب کی بیگم صاحب نے فوراً کاشی کی بہت سی رئیس زادیوں سے ہری شنکر کی بات طے کر دی اور سب بہت بشاش ہوئے۔ جب امتحان ختم ہوئے تو لڑکیوں نے گھومنے پر کمر باندھی۔ ماما اور کانتی دیدی کی قیادت میں ان کے گول گلی کوچوں میں گھستے پھرے۔ چوڑیوں کی دکانوں کے سامنے یہ لوگ دھرنا دے کر بیٹھے رہیں۔ انہوں نے ان گنت چوڑیاں خرید ڈالیں۔ شام پڑے کشتیوں میں بیٹھ کر جب وہ گنگا کے دارے پر دنیا بھر کے گانے گاتی، حمید بانو موقع محل کی مناسبت سے پاٹ دار آواز میں اے آب رود گنگا والی نظم شروع کر دیتی۔ سب لڑکیاں مل کر اسے اٹھاتی۔ انہوں نے شہر میں جا کر تازہ ترین فلم دیکھی جس کا نام خزانچی تھا۔ پھر ایک روز بڑی دوپہریہ میں وہ سب سارا ناتھ پہنچے، جہاں کے ایک معبد کے مرمری فرش پر دیووں کی روشنی رقصاں تھی اور ایوان میں چھوٹے بڑے سنہرے مجسمے پرنس گوتم صدارت کے رکھے تھے، اور ماحول کے تقدس سے مرعوب ہو کر سب لڑکیوں نے دوپٹوں اور ساری کی آنچلوں سے سر ڈھانپ لیے اور سب نے بدھ کی موجودگی میں اپنے آپ کو بے انتہا پاکیزہ محسوس کیا۔ یہاں کس قدر سکون ہے، طلت نے کہا۔ وہ سب حال میں دیوار سے ٹیک لگائے چپ چاپ بیٹھی تھی۔ ہاں، حمید بانو نے سر ہلایا، پھر وہ بڑے پرسرار طریقے سے مسکرائی، گویا اب کسی زبردست حقیقت کا انکشاف کرنے والی ہے۔ بات یہ ہے، اس نے کہا، کہ ہم سب اتنی گام میں مارے پھرنے کے بعد یہاں آ کر بیٹھے ہیں، اس لیے خواہ مخواہ سکون محسوس ہو رہا ہے۔ طلت کو حمید بانو کی یہ بات حقیقت پسندی بہت کھلی۔ مگر یہ واقعہ ہے کہ مہاتما بدھ کے چہرے کو دیکھ کر سکون ملتا ہے، طلت نے سوچ کر کہا۔ اجی تم کی جانو یہ باتیں، حمید بانو نے بزرگی سے کہا۔ دراصل ہم مسلمانوں کو یہ سب نہیں سوچنا چاہیے۔ پھر وہ سر جھکا کر غور و خوض میں محو ہو گئی۔ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی اور بڑی رومان پرست تھی، مگر اس ذہنی کشمکش کا حل تلاش کرنے کی اس کی عمر نہ تھی کہ جب وہ کلمہ گو ہے تو اسے بتوں سے بھی الفت کس واسطے ہے۔ دیر و حرم کے مسئلے پر وہ کچھ دیر اور غور کرتی، مگر اتنے میں معان طلت اٹھی اور اس نے بڑے مجسمے کے سامنے جا کر رقص کرنا شروع کیا۔ پھر بینا ماتھر بھی اس رقص میں شامل ہو گئی۔ چند لمحوں بعد سب لڑکیاں گھیرا باندھے ناچ رہی تھیں اور ان سب میں حمید بانو پیش تھی۔ 2 جاپانی بخشو جو ایک ستون کے پاس وزٹرز رجسٹر کھولے بیٹھے تھے، ذرا اچنبھے سے یہ منظر دیکھتے رہے۔ باہر عمارت کے سائے میں کھڑے ہری شنکر مہایان بدھ ازم کی تاریخ پر کمال کو ایک لیکچر دے رہا تھا، اور کمال نے قریب کے ایک ستوپ کے پتھروں پر ہاتھ رکھ کر سوچا، میں اس لمس کے ذریعے اس دوسرے وقت میں موجود ہوں، وہ وقت جو گزر چکا ہے لیکن اب بھی ہے۔ اسے یہ سوچ کر ایک لہجے کے لیے چکر سا آ گیا۔ پھر اس نے آنکھیں کھول کر ہری شنکر کو دیکھا، جو بڑی اہمیت کے ساتھ ایک جاپانی بخشو سے کچھ انٹ سنٹ اڑا رہا تھا، اور جاپانی بخشو ہری شنکر کی علمیت سے بہت معروب نظر آتا تھا۔ چاروں طرف سرخ ریت پھیلی ہوئی تھی اور دھوپ میں ستوپ کھڑے تپ رہے تھے، اور ایک راستہ چکر کاٹتا نیچے سے اوپر جاتا تھا اور ستوپ کے چاروں طرف گھوم کر وہ راستہ پھر نیچے لوٹ آتا تھا۔ کمال نے ہری شنکر کے ساتھ ساتھ اس پر چلنا شروع کیا۔ اب لڑکیاں باہر آ چکی تھی اور حمید بانو قریب سے کانتی دیدی سے کہتی ہوئی گزر رہی تھی، میں خواب میں یہاں کئی بار آ چکی ہوں، مجھے لگتا ہے میں اس جگہ سے واقف ہوں، پہلے بھی یہاں آ چکی ہوں، میں نے یہ سرخ ریت والا تپتا ہوا راستہ پہلے بھی دیکھا ہے۔ گڈ اولڈ حمید بانو، کمال نے مسکرا کر دل میں کہا، یہ لڑکی بڑی ہو کر ضرور افسانہ نگار بن جائے گی اور روحانیات میں دلچسپی لے گی، اور شاید تھیوسوفیکل سوسائٹی میں بھی شامل ہو جائے۔ حمید بانو، ظہر کا وقت ہے، چلو نماز پڑھ لیں، رفیہ باجی نے ستوپ کی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے آواز دی، اور حمید بانو ہڑبڑا کر سرخ ریت والے راستے پر سے اتری اور ایک آم کے درخت کی طرف چلی گئی۔ یہاں چند لڑکیاں پہلے سے سستانے کے لیے جا بیٹھی تھیں۔
کمال نے اس منظر کو دیکھا، ستوپ اور میوزیم کی عمارت اور بڑا مندر جس کا عظیم الشان سنہرا گھنٹا دور سے نظر آ رہا تھا، اور لوگ چاروں اور پھر رہے تھے اور ان کے سائے زمین پر لرزاتے۔ سائے قائم رہتے ہیں، انسان ختم ہو جاتا ہے، سائے میں بڑی طاقت ہے۔ ہم عمر بھر مختلف سایوں کا تعاقب کرتے ہیں مگر سایہ ہاتھ نہیں آتا، وہ اپنی جگہ امٹ ہے۔ سائے کی اور وقت کی آپس میں سازش ہے۔ 4 بج رہے ہوں گے۔ کبیر ماما نے پھاٹک کے سائے کو زمین پر دیکھ کر وقت کا اندازہ لگاتے ہوئے اظہار خیال کیا، اب واپس چلنا چاہیے۔ چلو لڑکیوں، کانتی دیدی نے آواز لگائی۔ لکھنؤ واپس جانے کے دن قریب آئے اور روانگی سے 1 روز قبل چندن نواز کے آنگن میں صدر دلان کے نزدیک سٹیج بنا اور اسے کیلے کے پتوں سے سجایا گیا۔ محل کے وسیع لک و دک اینٹواں کے فرش والے صحن میں چھڑکاؤ ہوا تھا اور بڑی سی چاندنی بچھائی گئی تھی، اور پچھلے دالان میں گرین روم تھا اور اگلے دالان میں جاجم ٹانگ پر کار پردہ بنایا گیا تھا جس کے پیچھے ساز رکھے تھے، اور بینا ماتھر میوزک ڈائریکٹر بنی بیٹھی تھی، اور سورج بخش سریوستاوا جلدی جلدی سب رکھے تھے، اور بینا ماتھر میوزک ڈائریکٹر بنی بیٹھی تھی۔ باقاعدہ ڈرامہ کرنے کی کسے فرصت تھی؟ اس وقت کے وقت طے کیا گیا تھا کہ راج رانی میرا ہوگا، یہ اس لیے کہ اس میں زیادہ ڈائملاگ وغیرہ کی ضرورت نہ تھی، سارا کام میرا کے بجنوں کے ذریعے چل سکتا تھا، اور لڑکیاں سے ماہر میں فن تھی کہ سٹیج پر ادھر سے ادھر چلتی رہی۔ طلت جرنل رول ادا کر رہی تھی، جہاں ایکٹروں کی کمی پڑی وہاں یہ جٹ سے موجود۔ ایک سین میں وہ اکبر اعظم کی وزیر بنی، دوسرے میں میرا کی سہیلی، تیسرے میں جہاں میرا سے رانا کی شادی ہوتی ہے وہاں جلدی سے اکبر اعظم کی مونچھیں مستعار لے کر وہ پنڈت بن گئی، اور منڈپ میں جا کر اڑنگ بڑنگ اوم سواہا کہہ کر اس نے میرا بائی کی شادی کرا دی۔ پھر بہت سی لڑکیاں راس لیلا کے ناچ کے لیے چھن چھن کرتی آئیں۔ انہوں نے دنیا بھر کے زیور پہن رکھے تھے، حد یہ کہ رفیہ باجی جیسی موٹی خاتون بھی ماتھے پر نکرئی بور سجا کر متھرا کی گوالن بنی تھی۔ حمیدہ بانو نقلی موتیوں اور پنیوں کا مکٹ پہنے بڑے سٹائل سے بانسری اٹھائے کھڑی رہی۔ نرملا ستار سنبھالے دلان کے پیچھے سے گویا بیک گراؤنڈ میوزک دے رہی تھی۔ سامنے آڈینس تھا، کھلے آسمان کے نیچے جگمگاتے تاروں کی چھاؤں میں بہت سے لوگ بیٹھے تھے، جانے کون کون۔ بسنت کالج اور یونیورسٹی کی لڑکیاں، لیکچرر اور پروفیسر صاحبان، بہت سے لڑکے، انہی میں اگلی قطار کے سرے پر چمپا احمد اور لیلا بارگوا بیٹھی تھی۔ ہری شنکر اور کمال چاندنی کے فرش پر براجمان تھے۔ رگو ماما ٹک کر ڈرامہ دیکھنے کے بجائے خوش خوش گھبرائے گھبرائے پھر رہے تھے۔ چمپا اور کمال اور ہری شنکر تینوں اس سمے الگ الگ آنکھوں سے سامنے کا تماشا دیکھا کیے۔ لڑکیاں اس سمے دنیا مافیا سے بے خبر صرف سٹیج پر موجود تھی اور بے حد خوش تھی۔ لڑکیاں سوانگ رچنے کے بے حد شوقین ہوتی ہیں۔ بچپن میں وہ پلنگ کھڑے کر کے ان پر پلنگ پوش کے پردے لگا کر گر گر کھیلتی ہیں، گروندہ سجا کر تصور کرتی ہیں کہ یہ سچ مچ کا مکان ہے۔ ہنڈکلیا ان کے نزدیک بڑا اہم دعوتی کھانا ہوتا ہے۔ گڑیاں گڈے ان کے لیے جاندار انسان ہے۔ جب ذرا بڑی ہو جاتی ہیں تو اپنا بناؤ سنگار کر کے کس قدر مسرور ہوتی ہیں۔ باہر جانے سے پہلے گھنٹہ بھر آئینے کے سامنے صرف کریں گی۔ جوتوں اور کپڑوں کا انتخاب ان کے لیے آفاقی اہمیت کا حامل ہے۔ سجنا بہروپ بننا ان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ رادھا اور کرشن کا ناچ ناچتی ہیں تو تصور کرتی ہیں کہ واقعہ درندا بن میں موجود ہے۔ ساری عمر ان کی اپنی ایک نازک سی دنیا بسانے میں گزرتی ہے، اور یہ دنیا بسا کر وہ بڑے اطمینان سے اس میں اپنے آپ کو پجارن یا کنیز کا درجہ تفویض کر دیتی ہیں۔ اول دن سے ان کے بہت سے چھوٹے بڑے دیوتا ہوتے ہیں جو ان کی رنگ بوم کے سنگاسن پر اطمینان سے آلتی پالتی مارے بیٹھے رہتے ہیں۔ یہیں باپ بھائی شوہر خدا بھگوان کرشن بیٹے پرستش کرنا اور خدمت کرنا ان کے مقدر میں لکھا ہے۔ جب رنگ بھوم کا ڈائریکٹر ان سے کہتا ہے کہ تم مہارانی ہو، دل کی ملکہ ہو، دنیا کی حسین ترین لڑکی ہو، روپوتی ہو، تو یہ بے چاریاں بہت خوش ہوتی ہیں۔ لڑکیاں بے حد مضحکہ خیز ہوتی ہیں، ڈرامے کرتی ہیں۔ یہ کس مسخرے نے کہا ہے کہ عورت کا کام دلوں کو توڑنا اور دنیا پر حکومت کرنا ہے؟ سب جھوٹ ہے، گپ بکواس۔ یہ تو کہیں سے کہیں پہنچ جائیں، کتنی ہی ووان بن جائیں، کتنی ہی ودوان بن جائیں، کتنی ہی بڑی سلطنت کا تاج ان کے سر پر ہو، ان کی اوقات وہی رہے گی، پجارن کنیز، لا حول ولا قوت۔ کمال راس لیلا دیکھتا رہا۔ سامنے گوپیاں اب کرشن کی آرتی اتار رہی تھی۔ دالان میں نرملا اور بینا ماتھر زور زور سے گاتی رہیں۔
मोहन सुना दे मीठी तान, मुदर रस भरी रसीली, प्यारी प्रेम की तान। वाह क्या बात है। अरे मूर्ख लड़कियों, तुमको खबर भी है प्रेम की तान कितनी बड़ी मुसीबत का घर है। कबीर, ये घर है प्रेम का, खाला का घर ना है। कमाल को कबीरदास का एक दोहा याद आया। उसने पहलू बदलकर सिगरेट सुलगा लिया। बाब नंबर 40। बिसाख का महीना गुजरा, जेठ का आषाढ़ में रिजल्ट निकला। चंपा अहमद पास हो गई थी और स्मितवक को फर्स्ट डिवीज़न में उन्होंने हासिल की थी। अब उनके सफ़र की तैयारियां शुरू हुई, साड़ियाँ खरीदी गईं, हाउस कोट तैयार हुए। लखनऊ मामू मियाँ को ख़त लिखा गया, जुलाई में चंपा बेगम आ रही हैं। एक रोज़ शाम को वो लैला बारगोआ के हमरा बाजार से घर जाते हुए चंदन नवाज के सामने से गुजरी। उसके कदम आप से आप रुक गए। बाग पर होलनाक सन्नाटा तारी था, महल सुनसान पड़ा था। तीसरी के एक कमरे में रोशनी हो रही थी। शायद पंडिताइन अपनी यात्रा से लौट आई होंगी। बाकी सारी इमारत अंधेरा और खामोशी में डूबी हुई थी। जब वो वहाँ से आगे बढ़ी तो उसे लगा जैसे बहुत सी आवाज़ें उसका पीछा कर रही हैं। लड़कियों के कहकहे, घुंघरुओं की झंकार, तानपुरे की गूंज और सबसे बड़ी सन्नाटे की आवाज़। उसे वक़्त के बूथ ने सताना शुरू कर दिया था। लैला को उसके घर पर उतारने के बाद वह हस्बे मामूल अपने मकान की सिमत बड़ी। मेहरी ने तांगे से उतर को छोटा सा फाटक खोला और वो अंदर दाखिल हुई और आंगन में जा बैठी। बाहर गली भी सुनसान पड़ी थी। बराबर के 3-4 मकानों में कई रेडियो इकट्ठे बज रहे थे। लखनऊ से खबरें सुनाई जा रही थी। चंपा के वालिद बैठक में किसी मौक्कल के साथ मसरूफ़ गुफ्तगू थे। डाक में तुम्हारा ये लिफाफा आवा रहा, उसकी माँ ने एक नीले रंग का चपटा सा लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा और बावर्ची खाने की सिमत चली गई। शाम के बढ़ते हुए अंधेरे में उसने खत खोला, फिर बरामदे की बत्ती जलाकर उसे पढ़ना शुरू किया। अजनबी जनाना लिखाई थी और किसी अजनबी का खत था। मसूरी से आया था और अंग्रेजी में था और माय डियर चपा कहकर उसे बड़ी बेतकल्फी और पनायत से मुखातब किया गया था। उसमें लिखा गया था, मुझे ये मालूम करके बेहद खुशी हुई कि तुम इस साल हमारे कॉलेज आ रही हो। इसके बाद से कॉलेज के मुतल्लक मुख्तलिफ तफसीलात से उसे मुतल्ला किया गया। अगर वो फ़लाँ चीज़ों में दिलचस्पी रखती है तो उसे फ़लाँ क्लब खुश आमदीद कहेंगे। अगर वो आउटडोर लड़की है तो स्पोर्ट्स की डायरेक्टर जयमाला अपा स्वामी से उसे मिलना चाहिए। टेनिस की सेक्रेटरी लैला श्री नागेश भी उसकी मदद करके बेहद खुश होगी। अगर वो मगरबी मौसीकी की शौकीन है तो म्यूज़िक वर्कशॉप उसकी मुंतज़र है। ड्रामा गिल्डास उसकी अदाकाराना सलाहियतों से बहरावर होने की ख्वाहिशमंद है। अगर उसे स्टेज से दिलचस्पी है वगैरह वगैरह। फिर उसे सारे हॉस्टलों के मतलब इन्फॉर्मेशन दी गई थी और फैकल्टी के मतलब। आखिर में लिखा था कि नई लड़की की हैसियत से मकतूब अलह को उसके चार्ज में दिया गया है और मकतूब अलह की वो ऑफिशियल एडवाइज़र है। लिहाजा 16 तारीख को जब वो कॉलेज पहुंचे तो उसे रकमल हरूफ फ्लोरेंस निकलसन हॉल की सीढ़ियों पर मिलेगी और उसके सारे प्रॉब्लम का हल तलाश करेगी। नीचे रकमल हरूफ का नाम लिखा था, तहमीना रज़ा, तारा हॉल, मसूरी। चंपा हक्का बक्का खड़ी सोचती रही कि ये तहमीना रज़ा कौन है और उसे मेरा पता किस तरह मालूम हुआ और किस कदर दोस्ती का ख़त उसने क्यों लिखा है। ये ख़त उसे बड़ा अफसानवी मालूम हुआ, यानी इस तरह की बातें महज नावलों में होती थी। उसे लगा वो अब बड़ी अनोखी फ़िज़ाओं और बड़ी अजीब व गरीब दुनिया की तरफ सफ़र करने वाली है। उसका ये ख्याल गलत न था। बाब नंबर 41। बनारस से लौटकर सारी लड़कियां अपने घरों को चली गई और एक हफ्ते बाद सब आकर बारी मिलने के लिए स्कूल में जमा हुए। बड़ा क्लासरूम खुलवाया गया। लॉर्ड मेहरी सबकी खातरें करती आगे पीछे दौड़ती रही। लड़कियां डेस्कों पर चढ़कर बैठ गईं और दफातन सब खामोश हो गईं, जैसे बोलना जानते ही ना हो। उनमें से बड़ी लड़कियां सोच रही थी, अब जाने हमारा क्या हशर होगा। उनमें से अक्सर की शादियां होने वाली थी, चंद को अभी कॉलेज में पढ़ना था। दफातन हमीद बानो ने जो बेहद ड्रामेटिक वाक़या हुई थी, मिस प्रधान की नई फिल्म का गाना शुरू कर दिया। हंस ले जी बर बर कर हंस ले, जाने कौन कहाँ फिर जाए। उसके बाद दूसरा ताज़ा फिल्मी गाना गाया गया, रुक ना सको तो जाओ तुम जाओ। और उसके बाद तीसरा, और जीने वाले हंसते हंसते जीना, सूरज कभी ना डूबे तेरा वगैरह। ये सब गाने की वजह से खूब रिक्कत तारी हुई और सब की सब खूब चहकू पहकू रोईं। वाकया लड़कियों की किस कदर बेवकूफ़ कौम है। मगर कितनी अजीब बात थी कि उनमें से 2-3 लड़कियों के अलावा सारी लड़कियों को तल्लत ने उम्र भर न देखा। वो सब जाने कहाँ गायब हो गई जो इतनी अच्छी हमजोलियाँ थी।
یہ ہمیشہ ہوتا ہے، جب ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں تو کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ الگ الگ ہو جائیں گے، اور جب بچھڑ جاتے ہیں تو لگتا ہے جیسے کبھی ملے ہی نہ تھے۔ باب نمبر 42، ہندوستان کا بہترین گرلز کالج ازبلاتھوبرن، چاند باغ، لکھنؤ کی فیض آباد روڈ پر ایک بہت بڑا پھاٹک ہے، اور بہت دور ہی سے ایک بے حد طویل و عریض 2 منزلہ عمارت نظر آ جاتی ہے، جس کے یونانی طرز کے بلند و بالا پورٹیکو کے ستون دور سے دکھلائی پڑتے ہیں۔ اس پورٹیکو کا فرش مرمری ہے، سامنے لان پر پام کے درخت لگے ہیں۔ اس عمارت میں چمکتے شفاف شیشوں والے طویل اور بڑے بڑے دریچے ہیں، اور جلملاتے ہوئے فرش اور چوڑے مرمری زینے، اونچی چھتوں میں جاڑ فانوس آویزاں ہیں۔ اس کا براؤزنگ روم، جہاں لڑکیاں بیٹھ کر فرصت کے وقت میں علم چرتی چکتی ہیں، اپنی آرائش کی وجہ سے کسی برطانوی لارڈ کا ڈرائنگ روم معلوم ہوتا ہے۔ اس میں بیش قیمت نوادر سجے ہیں اور نایاب کتابیں رکھی ہیں، اور مشہور پینٹنگ سے اس کی دیواریں مزین ہیں۔ ساری عمارت میں جگہ جگہ ایرانی قالین بچھے ہیں، اور یہ عمارت ایڈمنسٹریشن بلڈنگ کہلاتی ہے۔ اس کے عقب میں وسیع کیمپس پر دور دور فاصلے پر اتنی ہی بڑی 4 عمارتیں اور بکھری ہوئی ہیں۔ یہ سب عمارتیں ایک دوسرے سے شفاف فرش والے کوریڈور سے محلق ہیں، جن کے اوپر پھولوں کی خوبصورت بیلیں پھیلی ہیں۔ یہ کوریڈور کئی فرلانگ لمبے ہیں۔ ان عمارتوں میں سے 3 میں ہاسٹل ہیں، جو نشاط محل، نونہال منزل اور ملتری بون کہلاتے ہیں۔ یہ بھی اس قدر شاندار ہیں گویا کسی بڑی ہندوستانی ریاست کے گیسٹ ہاؤس ہوں۔ چوتھی عمارت فیکلٹی کی ہے، جنہوں نے اپنے کمرے اور سیٹنگ روم دلہن کی طرح سجا رکھے ہیں۔ کیمپس کے وسط میں ڈائننگ ہال کی عمارات ہیں، اور اس سے ایک سرے پر ہسپتال ہے، جس کی انچارج ایک نیگرو نرس ہے۔ پہلو میں کالج کا مشہور عبادت خانہ ہے، جو ماڈرن طرز میں تعمیر کیا گیا ہے، جس طرح کے عبادت خانے سویڈن اور کیلیفورنیا میں بنائے گئے ہیں۔ یہ بے انتہا اسٹریم لائٹ جگہ ہے۔ اس میں بیٹھ کر خدا سے لو لگاتے وقت خواہ مخواہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ یسوع مسیح بھی کسی امریکن یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ یا نیو انگلینڈ کے رحم دل اور خلیق پروفیسر ہیں۔ اس کالج کی عمارات کا طرز تعمیر اسی قسم کا ہے جیسا امریکن یونیورسٹیوں کا ہوتا ہے۔ بیروت کی امریکن یونیورسٹی کے بعد یہ مشرق میں امریکنوں کی بنائی ہوئی سب سے عظیم الشان درسگاہ ہے۔ چاند باغ، پورنماشی کی راتوں میں جب چاندنی کیمپس پر برستی ہے تو لگتا ہے یہ سارا سما بے حد غیر حقیقی ہے۔ ہرے سبزہ، پھولوں کے کنج، سفید کے جھنڈ، عمارتوں کے روشن دریچے، اس وقت کیمپ کے مختلف گوشوں سے موسیقی کے سر بلند ہوتے ہیں۔ بیتھون، شوپاں، ویبر، جارج گریشم یا کسی کوریڈور میں سے کوئی لڑکی سائے کی طرح گزر جاتی ہے۔ نیگرو نرس ہسپتال کے شیشوں والے برآمدے کی کھڑکی کھول کر آسمان کو دیکھتی ہے، جس پر بیت الحم کا اکیلا ستارہ کوہرے میں چھپا جلملا رہا ہے۔ چیپل میں سے برقی آرگن کی گہری گونجتی ہوئی آواز اوپر اٹھتی ہے۔ اندر قربان گاہ ایک اوپر منقش لیمپ جلتا رہتا ہے۔ سناٹے کے سارے پر تو کوس و قزح کے رنگوں کی طرح سارے میں پھیل جاتے ہیں۔ 125 سال ادھر یہاں رمنا تھا، یہاں کے باغات میں ہرن کلیلیاں برتے پھرتے تھے، اور 12 سنگی اور نیل گائیں اور اودھ پوری کے حکمرانوں کے بجرے ندی کے اس کنارے پر آن کر لگتے تھے، اور شہر کی اونچی سوسائٹی یہاں آن کر مینڈوں اور ہاتھیوں کی لڑائی کا نظارہ کرتی تھی۔ وہ پرانا برگد کا درخت جو کیمپس کے اس کونے میں کھڑا ہے، اس کی پتیاں اس سمے بھی پچھلے پہر کی ہوا میں اسی طرح سرسراتی ہوں۔ 80 سال سے یہ درسگاہ قائم ہے۔ 1862 میں جو خوش بارش نوجوان لڑکیاں لمبی آستینوں کے بلاؤز پہنے اور گاؤن کی وجہ سے ساریاں باندھے یہاں سے فارغ التحصیل ہو کر نکلی تھی، ان کی قبروں پر نئے قبرستان بن چکے۔ جو لڑکیاں کل یہاں آنکھوں میں خواب لے کر گاتی گنگناتی آئی تھیں، آج وہ نانیاں دادیاں ہیں، یا دنیا کے بہت سے دکھ انہوں یا بڑی معمولی عام زندگیاں گزار رہی ہیں۔ اس لیے بے چاری لڑکیوں، تم جو حال میں گس یوجی اونیل کی رہسل کر رہی ہو، خوش ہو لو، کیونکہ کل تم بھی مر چکی ہوگی، کیونکہ زندگی کی جس جنگ میں حصہ لینے کے لیے تم یہاں سے نکلو گی، اس کے محاذ پر کام آنے والوں کے لیے کوئی پیتل کی تختیاں دیواروں پر نہیں لگائی جاتی۔ اس چیپل کی سفید سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر سوچو، کون کہتا ہے کہ سامی مذاہب کا نظریہ کائنات غلط ہے؟ صراط مستقیم صرف ایک ہے، سیدھی اور تنگ، ایک پیدائش سے ایک موت کی طرح جانے والی، جس کے بعد کوئی واپسی نہیں۔ اس لیے بیچاری لڑکیوں، تم جو پھولوں کے کنج میں
गरबा नाच रही हो, चाहे तुम किसी खुदा की इबादत करती रहो, और चूंकि तुम औरत हो लिहाजा मुलहद मुश्किल ही से बनोगी। याद रखो कि जब तुम चांदनी की इस दुनिया से बाहर चले जाओगी तो फिर कभी लौट कर ना आओगी। दूसरे तुम्हारी जगह ले लेंगे। इन सब जगहों पर वही सब होगा जो तुम्हारे वक्त में होता था, लेकिन दुनिया बदल चुकी होगी। दुनिया लहजा ब लहजा बदलती रहती है, तुम बदल जाओगी। क्या तुमको मालूम है कि वो तुम्हारी सोशियोलॉजी की चहेती प्रोफेसर बगले के ऐसे सफ़ेद बालों वाली कमर खुमीदा बुढ़िया जो खटखट करती मुस्कुराती गैलरी में से गुजर रही है, 1902 में तुमसे ज़्यादा हसीन थी और फिलाडेल्फिया का गुलाब कहलाती थी। ये सारे जश्न, ये सारी तकरीबात, रसूम, त्यौहार, कार्निवल, मोर्स डांसिंग के मुकाबले, स्पोर्ट्स के हंगामे, ये सब तुमसे पहले हो चुका है और तुम्हारे बाद भी होता रहेगा। ये कैंपस इसकारगा शीशागरी जिसे दुनिया कहते हैं एक बेहद छोटा सा मॉडल है। निशात महल के पीछे डिच वज़ा के बाग के बराबर से एक सायादार रास्ता स्विमिंग पूल की तरफ जाता है जो आम के झुंड में गिरा हुआ है। ये जुलाई का महीना है और बांध बांध की लड़कियां सारे में फैली हुई हैं। मराठी, गुजराती, बंगाली, मद्रासी, उड़िया, नेपाली, पंजाबी, पठान, यूरोपियन, अफ्रीकन, बर्मी, संगाली, मुल्क का कोई खित्ता नहीं जहाँ की ज़ुबान यहाँ ना सुनी जाती हो। मजहबन ये लड़कियाँ हिंदू हैं और मुसलमान हैं और सिख हैं और ईसाई हैं और बुद्ध और यहूदी। दुनिया को कोई अकीदा नहीं जिसका पैरो यहाँ मौजूद ना हो। इस कॉलेज की तालबात अपनी सादगी के लिए मशहूर है। आमतौर पर ये लोग सफ़ेद साड़ियाँ पहनती हैं और जिस तरह के फैशन ये करती हैं सारे सूबे में उनकी नकल की जाती है। इस अरिस्टोक्रेटिक कॉलेज में सियासत का तज़किरा बिल्कुल नहीं होता। महज दुनिया में ग्रेसफुल और मतवाज़न तरीके से ज़िंदगी बसर करने के फ़न पर तवज्जो दी जाती है। हम देने के लिए हैं, यहाँ का मोटो है। पहले यहाँ मगरबियत का बहुत ज़ोर था, लेकिन कौम परस्ती की तहरीक के ज़ेर असर वो ज़ोर अब कम होता जा रहा है। अब यहाँ टैगोर जिनती सुनाई जाती है और ईद और दिवाली का मुश्तरका त्यौहार बहुत धूम से मुनक़द होता है। जब मुसलमान लड़कियाँ सारे में चिरागा करती हैं और हिंदू लड़कियाँ गरारे पहनकर इतराती फिरती हैं। उस कॉलेज की बहुत कदीम रवायात हैं और रसूम और उनके अपने गाने हैं। उनकी एक ऐसी पुरस्रार दुनिया है जिसमें कोई बाहर वाला दाखिल नहीं हो सकता। बाब नंबर 43। हस्बे वादा 16 तारीख को तहमीना रज़ा चंपा अहमद फ्लोरेंस निकलस हॉल की सीढ़ियों पर मिली। चंपा ज़रा परेशानी से चारों ओर देख रही थी कि उसकी हम उम्र एक लड़की ने आगे बढ़कर पूछा, तुम चंपा अहमद हो? हाँ, आओ मेरे साथ चलो। और दूसरे लम्हे चंपा चांद बाग की दुनिया में शामिल हो गई। उस रात हॉल में नई लड़कियों को कॉलेज की रवायात के मुतल्लक एक लेक्चर दिया गया। उन्हें यहाँ की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं से रोशनास कराया गया। शुरू के चंद हफ्ते चंपा को ब्रेक इन होने में लगे। जभी उसको इस कायदे का इल्म हुआ कि हर साल कॉलेज के दफ्तर की तरफ से नई लड़कियों के पते सीनियर तालबात को भेज दिए जाते हैं और मौखर ज़िक्र उनकी एडवाइज़र मुकर्रर की जाती हैं। कॉलेज में दाखिल होने वाली सारी लड़कियों को चंदन ख़ास सीनियर तालबात की तरफ से इस तरह के ख़त मिले होंगे जैसा चंपा को मिला था। तहमीना की बहन तल्ला तारा जो फर्स्ट ईयर में दाखिल हुई थी बड़ी बेतकल्फ़ी से उससे कहने लगी, अरे चंपा बाजी, हमने तो आपको बनारस में भी देखा था। और निर्मला सरैवस्तावा ने सोचा कि अब कम्मन भैया और बैन साहब की तो पाँचोगी में है और सरर कड़ाही में, उनकी दीबी तो यहीं आन पहुंची। चंपा दूसरी लड़कियों के साथ गुलफशां भी गई। यहाँ सब उससे बड़ी अपनायत से मिले। तहमीना के भाई कमाल रज़ा ने जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था बेहद इखलाक और मौदबाना तरीके से उससे गुफ्तगू की और तल्लत की तकलीद में उसे चंपा बाजी कहकर मुखातब किया। सिंगाड़े वाली कोठी ने भी उसे खुशामदीद कहा। शंकर श्रीवास्तवा उसके लिए खुद चाह की कश्ती उठा कर लाया। एक को तीसरे पहर वो गुलफशां पहुंची। तहमीना और तल्लत पिछले बरामदे के साइड रूम में खिड़की के पास तख्त पर चढ़ी बैठी थी। प्याज और मिर्चों का टोकरा नीचे रखा था। निर्मला आलू छील रही थी। गालबन शाम को उनके यहाँ कोई दावत थी। चंपा भी तख्त के किनारे बैठकर आलू छीलने में मसरूफ़ हो गई। उसी वक्त भैया साहब अंदर आए। वो भी रवायती हीरों वाली शान से टेनिस रैकेट हाथ में लिए बहुत खूबसूरत लग रहे थे। भैया साहब अमूमन घर में नहीं आते थे, खुसूसन जब तहमीना की सहेलियां मौजूद हों, क्योंकि तहमीना के क्राउड से उनकी कोई ख़ास नहीं बनती थी। तहमीना के असल कामरेड तो कमाल और हरिशंकर थे, मगर भैया साहब बहरहाल भैया साहब थे। चंपा बैठी आलू छील रही थी। उसने अपनी उंगलियां नहीं काटी।
भैया साहब शाम के डिनर के मुतल्लक तहमीना से कुछ पूछने आए थे। उससे बात करके वो उल्टे पांव वापस चले गए। मगर अपने कमरे में जाकर उन्होंने गंगादीन को बुलाया। ये नई बिटिया कौन है जो अंदर बैठी हैं? पता नहीं सरकार, गंगादीन हड़बड़ा गया। भैया साहब ने आज तक लड़कियों के मुतल्लक कोई इस्तफसार उससे नहीं किया था। आखिर बड़ी बिटिया से उनका ब्याह होने वाला था। बड़ी बिटिया के पास चांद बाग के सुबह बाबू लोग आवत हैं। अच्छा जाओ, कमाल आया, उससे क्या पूछते? तल्लत की तबीयत की तेज़ी से वो ज़रा खाइफ रहते थे। अगर उसे इशारतन भी मालूम करना चाहा तो वो सारे में डंडोरा पीटती फिरेगी। क्या मुसीबत थी कि चूंकि वो तहमीना से ऑफिशियल तौर पर मंसूब थे, लिहाजा दुनिया जहाँ की किसी और लड़की को नज़र बर कर देखना उन पर हराम था। ये कैसी कैद थी? वाक़या ये है कि वो बेहद तनहा थे। भैया साहब अपनी ज़ात के रोमांस में आप महसूर होकर रह गए थे। चंपा को सुजाता ने बताया, ये महाशय तहमीना के फियांसे हैं, मगर तहमीना उनको मुस्तकिल नो लिफ्ट किए रखती है। ओह, किस कदर टिपिकल सूरत हाल थी। दो कज़न जो एक दूसरे से मंसूब थे। गुलफिशा की किस्म के नामों वाली कोठियों के बासियों के मुतल्लक जितने अफसाने उसने पढ़े थे उनमें यही होता था। मगर ये अफसाने करीब से देखो तो उनमें कुछ भी नहीं रखा था। जो दूसरों की ज़िंदगी को अफसाना समझता है वो दरअसल खुद भी तो एक कहानी है जिसे दूसरे पढ़ रहे हैं। ये बात चंपा को उस वक़्त मालूम न थी। बाब नंबर 44। बरसात निकली, कातक पूर्णमाशी आई, फिर माघ पोस की हवाएं चलीं। कमरों में आतिशदान जले, बागों पर कोहरा छाया, रात के फूलों पर शबनम के कतरे जमे। चांद बाग में क्रिसमस के त्यौहार की तैयारियां शुरू हुई। अमीरों ने इस साल के फैशन के ओवरकोट सिलवाए। गरीब गुरबा पाले में ठठर कर जाँ बहक तस्लीम हुए। बड़े लोगों ने शिकार के लिए कापसी और तराई का रुख किया। कलकत्ते की रौनक दुबाला हुई। जाड़े निकले, बसंत आई, सरसों फूली, कोंपलें फूटी, बहार की खुशबू किसे फ़ज़ाएं महकी। अंडर ग्रेजुएट शोरा ने अंग्रेज़ी में जदीद तर्ज की नज़में लिखीं। गर्मियाँ आईं, तहखाने आबाद हुए, खस की टटियाँ लगीं। अजला के कंपनी बाग चंबेली के फूलों से महके, लच्चियों की खांचियाँ उतरी। लौ चली, गोमती की रेत में खरबूजे पके, सावन आया, अमरियों में झूले पड़े। है लीजिए, एक साल निकल गया। उमर अजीज़ का एक साल ख़त्म हुआ। अब दिवाली आ रही है। खांड के खिलौनों की टोकरें बरामदे में लाकर रखी गई हैं। निर्मला अपने घर के आंगन में रंगों से नक्शो नगार बनाने में जुटी है। तल्लत पिछले बरामदे की सबसे निचली सीढ़ी पर लौट लगाती रही। यहाँ से बाग का मंजर बहुत खूबसूरत मालूम हो रहा था। आसमान की तेज़ नीलाहट से आंखें चुंधिया गईं। नीलाहट जो दूर नीचे जाकर दरख्तों की हरियाली में खजू गई थी और शफाफ सन्नाटा सारे में फैला था। बराबर की कोठी में मिसिस टैगोर के यहाँ तबला बज रहा था। अंदर शायद भैया साहब वायलिन बजा रहे थे। उसने ज़मीन पर कान रख दिया। या जूझ माजूज की तरह मैं ज़मीन पर कान बिछाए लेटी हूँ। ठंडक, सुकून जो सारानाथ के मंदिर में भी मिला था। या जूझ माजूज थे या कौन थे? बहरहाल हाथ बढ़ाकर उसने खटमिठी तपतिया घास तोड़ी और आराम से उसे चबाती रही। गमले जो सिंदूरी रंग में रंगे हुए थे उनमें सुबह पानी पड़ा था और उसकी वजह से उनका रंग बहकर नीचे आ गया था। एक साल निकल गया। भैया साहब यूनिवर्सिटी छोड़ चुके थे और अब मुकाबलों की तैयारी कर रहे थे। कमाल और हरिशंकर एमए फाइनल में आ गए थे। अपी ने बीए कर लिया था। तल्लत और निर्मला खुद अब सेकंड ईयर में थी। भैया साहब कुछ सड़ी हो गए थे क्या? ये चंपा बाजी से इश्क कर रहे थे और वो भी उनको पसंद करती थी। चंपा बाजी पर तो सारी दुनिया ही जान दे रही थी। कमाल और हरिशंकर का उनकी तारीफ़ें करती थी। चंपा बाजी कमाल और हरिशंकर का उनकी तारीफ़ें करते मुँह न थकता। वो लोग तल्लत से कहते, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुमको एहसास होगा चंपा कैसी अजीबोगरीब हस्ती है। अच्छा भाई होंगी। अप्पी की उनसे अब भी वैसी ही मुलाकात थी। अप्पी बड़ी वज़ादार आदमी थी, बहुत खंदा पेशानी से मिलती। उनका बहुत बड़ा दिल था। ज़्यादा अजीबोगरीब और काबिल कदर हस्ती कौन था, अप्पी या चंपा जी? मगर ये उन लोगों को कौन बताने जाए। मैंने ये हिसाब लगाया है। तल्लत ने सोचा कि ज़्यादा ये बस है। सारी बात ये सोच रही कर उसे बड़ा दुख हुआ। गोया हुस्न की इतनी भारी कीमत लोगों ने लगा रखी है। अफसोस के साथ उसने और खटमिठिया घास तोड़ी और उसे चबाने में मसरूफ़ रही। कमाल देहरादून की एक सड़क पर मुंह लटकाए चला गया। वो हस्बे मामूल दिवाली की छुट्टियों में चक्कर पर निकला हुआ था। उसके पुराने ला मार्टिनियर कॉलेज का एक जवान साल अंग्रेज़ प्रोफेसर जो चंद साल कबल ऑक्सफोर्ड से आया था, साधु होकर घर से निकल भागा था। उसे पकड़ने के लिए कमाल को भेजा गया था, क्योंकि कमाल उसका पसंदीदा शागिर्द रह चुका था। उसने हरिशंकर के साथ हरिद्वार की सारी गुफाएं छान मारी। चक्राता और ऋषिकेश और हरि की पौड़ी के मंदिर
ہمالیہ کی پہاڑیوں کو خوب کھوجا، تب ایک روز جوگ مایا کے ایک مندر کے پاس پروفیسر صاحب اسے مل گئے اور انہوں نے ہاتھ جوڑ کر اس سے التجا کی کہ بھائی، اب کہ میں جنجال سے نکل آیا ہوں مجھے واپس مت لے جاؤ، مجھ پر رحم کرو میاں، میں بہت مزے میں ہوں۔ اور کمال نے کہا، لکھنؤ میں افواہ ہے کہ یہ پبلسٹی حاصل کرنے کا ایک ریکٹ چلایا ہے آپ نے۔ بھائی وہ ہاتھ جوڑے مؤثر رہے، خدا کے لیے چلے جاؤ بھائی، اور اس کے بعد برہمنوں کی طرح زور سے کھنگارتے ہوئے اپنا گیروا لباس سنبھالتے ایک چشمے کو پھلانگ کر جنگل غائب ہو گئے تھے۔ اب کمال منہ لٹکائے موہنی روڈ پر چل رہا تھا، ہری شنکر حسب معمول اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ سامنے رسپنا بہہ رہی تھی۔ یار ہری شنکر، کملا نے کہا۔ ہاں یار یہ پروفیسر ہیملٹن ٹھیک تو کہتا تھا، ہم لوگ کس جنجال میں گرفتار ہیں۔ خدا کی قسم اس روز انہوں نے تیاگ کے مسئلے پر کافی غور و خوض کیا اور سخت فلسفیانہ موڈ ان پر طاری رہا۔ آؤ کوٹھیوں کے نام پڑھیں۔ ناموں کے انتخاب سے مکینوں کی سائیکالوجی آشکار ہوتی ہے۔ چلتے چلتے رک کر ایک پھاٹک کے قریب جاتے ہوئے ہری شنکر نے کہا، ہم کبھی مکان بنا کر نہیں رہیں گے کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ۔ کمال نے کہا، ٹھیک کہتے ہو، دیکھو بوزاوی کس قدر افسوسناک طور پر سلوپی ہے۔ ذرا یہ نام پڑھنا، خوابستان، لا حول ولا قوت۔ مگر تم خود بھی گلفشاں اور خیابان میں رہتے ہو، جانتا ہوں یار کمال۔ ہاں یار، ذرا سوچو، لوگوں نے مکان بنا رکھے ہیں یہاں سے وہاں تک، ایک سے ایک خوبصورت، ساری دنیا میں مکان بنے ہوئے ہیں۔ ہاں یار، بڑی عجیب بات ہے۔ وہ دونوں ایک پھاٹک کی پلیا پر بیٹھ گئے اور پھر اس مسئلے پر غور و خوض کرنے لگے۔ دراصل ان کو پروفیسر کے دنیا تج دینے نے بے حد مضطرب کر دیا تھا۔ ایک صحیح الدماغ انسان، سائنسدان، اور لے کر چل دیا جنگل کو۔ حد ہے، اس کا مطلب کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ اندھیرا پڑنے تک وہ ڈالن والا کی خاموش معطر سڑکوں پر مکانوں کے نام پڑھتے پھرے، بسترن، دولت خانہ، شیمرو، آشیانہ، راج محل۔ کمال کے والد کا مکان خیابان بھی سامنے موجود تھا۔ ان مکانوں کے باغوں میں لگے ہوئے پہاڑی پھکلوں کے درختوں کی مہک سارے میں اڑ رہی تھی اور دنیا بڑی حسین جگہ تھی۔ وہ دونوں منہ لٹکا کر پھر ایک پھاٹک کی پلیا پر بیٹھ گئے اور نہر کے پانی کو دیکھتے رہے جو سڑک کے کنارے کنارے بہہ رہی تھی۔ پانی میں ایک ٹوٹا پھوٹا جوتا دھارے کے زور سے اچھلتا کودتا بہتا چلا جا رہا تھا۔ چمپا احمد نے نشاط محل ہاسٹل کے وسیع ڈرائنگ روم میں آ کر روشنی جلائی اور کتاب کھول کر اسٹینڈ لیمپ کے نیچے بیٹھ گئی۔ تہمینہ رضا گلفشاں کی برساتی کی سیڑھیوں پر بیٹھی رحام اوتار کو ہندی پڑھاتی رہی۔ انگریز سادھو اطمینان سے ٹانگیں پھیلائے ہماوت کے جنگل میں ایک چٹان پر پڑا سو رہا تھا۔ باب نمبر 45۔ 2 سال اور نکل گئے۔ اگست 42 کا آندولن بھی پرانی بات ہو چکی۔ پنڈت جی اور مولانا اور سارے نیتا قلعہ احمد نگر میں قید تھے۔ سارے میں برطانوی اور امریکن سپاہی گھومتے نظر آتے تھے۔ حضرت گنج میں اینگلو انڈین ویکائی لڑکیوں کے پرے ٹہلتے دنیا کا رنگ تیزی سے بدل رہا تھا۔ دیواروں پر سے کوئٹ انڈیا کے الفاظ مٹتے جا رہے تھے۔ سوسائٹی میں ہر طرف فوجی نظر آتے تھے۔ گلفشاں کے سید عامر رضا نے بھی امپیریل سروس کے مقابلے میں ناکام ہونے کے بعد نیوی میں کمیشن لے لیا۔ تہمینہ ایم اے فائنل میں آ چکی تھی۔ چمپا ایم اے پر پریوس میں تھی اور کیلاش ہاسٹل میں رہتی تھی۔ طلت اور نرملا بڑا دھوم دھام کی انڈر گریجویٹ طالبات تھیں۔ چمپا بھی اب عرصے سے اس ہجوم میں موجود تھی جو شہر کا فیشنیبل اسمارٹ انٹلیکچوئل سٹ کہلاتا تھا۔ اس ہجوم میں غفران منزل کی رخشندہ اور کنور پیچو اور گنی کول اور کرن بہادر کاٹوج اور اکرم و ملشور اور فیض آباد روڈ کی میر انالنی راجوونش اور ارون راجوونش اور فواد اور راہل بلگرامی اور علی اور ایلمر ریکسٹن سبھی شامل تھے۔ پھر گلفشاں اور سنگاڑے والی کوٹھی کے افراد، چاند باغ اور یونیورسٹی، اتنے بہت سے نام، اتنے بہت سے چہرے، ان سب لوگوں کی بہت بڑی جتھے بندی تھی۔ چوروں کا ذہنی باورچی خاونہ، بلیک سفید چہروں کا سمندر چاروں اور ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ ان سب کے درمیان، ان سب سے گری ہوئی وہ تنہا کھڑی تھی، کیونکہ آخری تجربے میں معلوم ہوتا ہے کہ انسان بالکل قطعاً تنہا ہے۔ اس کے باوجود ہم چاروں طرف انسانوں سے مختلف قسم کے ایکویشن قائم کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ جب یہ ایکویشن غلط ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم بے حد معمولی ہیں۔ یہی بات چمپا نے دفعتاً سید عامر رضا سے، جو بھیا صاحب کہلاتے تھے، کہی۔ اس روز بھیا صاحب مدراس کے لیے روانہ ہونے والے تھے۔ وہ اس سے ملنے کیلاش آئے۔ وہ اس وقت لائبریری جا رہی تھی۔ اپنی سائیکل ہاتھ میں لے کر وہ ان کے ساتھ ساتھ سڑک پر نکل آئی۔ بھیا صاحب نے اس سے کہا، میں یہاں سے بھاگنا چاہتا ہوں اور شکر ہے مجھے فرار کا موقع مل گیا۔
میرا تبادلہ مدراس کا ہو گیا ہے، تم مجھ سے شادی کر کے میرے ہمراہ چلنے کو تیار ہو؟ بھیا صاحب ایک تو یوں بے حد حسین و جمیل تھے، نیوی میں شمولیت نے اور سونے پر سہاگے کا کام کیا، گویا چارلس بوائر کا یونیفارم پہنا دیجیے۔ چمپا کا چہرہ کسی نامعلوم جذبے کے تحت سرخ ہو گیا۔ یہ ایک بہت اہم بات تھی جو اس نے سنی۔ ایک آدمی اسے اپنی زندگی میں شامل ہونے کے لیے مدعو کر رہا تھا اور وہ اس آدمی کو بے حد پسند کرتی تھی، مگر اس نے کہا، کمال ہے، آپ کو یہ کہتے ہوئے شرم تو نہ آئی ہوگی؟ پھر تم نے مجھے باغ کے راستے پر کیوں چلایا تھا؟ انہوں نے غصے سے کہا، میں نے آپ کو کسی باغ کے راستے پر نہیں چلایا۔ تم ایمانداری سے کہہ سکتی ہو کہ تم نے مجھ میں دلچسپی نہیں لی، یہ جانتے ہوئے کہ تمہارے دوست تہمینہ سے میری شادی ہونے والی ہے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ یہ بالکل صحیح تھا۔ تب اسے پہلی بار معلوم ہوا اس میں بڑی خامیاں ہیں۔ اصول اور بلند خیالات اور فلسفے علیحدہ چیز ہیں، اور ہم اصل زندگی میں اپنے خیالات سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ خالص فلسفے اور اخلاق کے اصول کا جذبات اور امپلسز سے کوئی ایکولیشن نہیں۔ ہم در حقیقت بے حد کمزور ہیں۔ بھیا صاحب نے گویا اس کے خیالات پڑھ لیے۔ تم بھی بے حد معمولی نکلی، انہوں نے کہا۔ میں نے غیر معمولی ہونے کا کس روز دعویٰ کیا تھا؟ اب وہ بادشاہ باغ کے پھاٹک تک پہنچ چکے تھے جس میں یونیورسٹی پوسٹ آفس تھا۔ ٹھہریے، آپ میرے ساتھ ساتھ کیوں چلے آ رہے ہیں؟ مجھے اپنے کام سے جانا ہے۔ آپ گھر تشریف لے جائیے۔ میرا کوئی گھر نہیں۔ گھر تو ہم میں سے کسی کا بھی کہیں نہیں ہے، چمپا نے اکتا کر کہا۔ اب میں اس سمے آپ سے فلسفہ نہیں چھانٹنا چاہتی۔ آپ کا مکان موجود ہے جو گلفشاں کہلاتا ہے۔ لا حول والا کس قدر بوگس نام ہے، اور وہاں تہمینہ موجود ہے۔ واپس جائیے۔ تم بے حد معمولی ہو اور عام عورتوں کی طرح مجھ سے لڑ رہی ہو۔ تمہارے سارے رد عمل بہت معمولی ہیں۔ تم بھی بالآخر ٹائپ پر لوٹ گئی۔ تمہاری جیسی ہزاروں لڑکیاں دنیا میں موجود ہیں۔ تم نے پہلے مجھ سے فلرٹ کیا اور اب آگے ساتھ دینے کی ہمت نہیں۔ حد ہے۔ عام مردوں کی طرح آپ بھی مجھ سے جھگڑ رہے ہیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ لہٰذا یہ نظریہ ثابت ہو گیا کہ ہم میں سے کوئی دیوتا کا درجہ نہیں رکھتا۔ خدا حافظ۔ وہ سائیکل پر بیٹھ کر تیزی سے ٹیگور لائبریری کی سمت روانہ ہو گئی۔ گلفشاں پہنچ کر بھیا صاحب تندی سے پیکنگ میں مصروف ہو گئے۔ اسی روز تہمینہ ایم اے کا آخری پرچہ کر کے یونیورسٹی سے لوٹی تھی۔ سارے دن گھر میں کھچڑیاں پکتی رہی تھی۔ بڑی بٹیا نے تعلیم ختم کر لی، بھیا صاحب نیوی کے افسر بن گئے، اب پوسٹنگ پر جا رہے ہیں۔ اب آخر بیاہ میں کیا دیر ہے؟ لوگوں، یہ بڑا اندیر ہے، خالہ بیگم نے کہا کہ لڑکی اور لڑکا گھر میں موجود، ٹھیکرے کی مانگ اور شادی کا کوئی نام نہیں لیتا، اسی کو کل جگ کہتے۔ رات کو بھیا صاحب خاموشی سے موٹر میں بیٹھ کر اسٹیشن چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد گنگا دین بھی نظروں سے اتر گیا۔ نوکر چاکر اسے غصے سے دیکھتے، بے مروت تھے دونوں جنے۔ حسینی کی بی بی نے زردہ پھانکتے ہوئے سوسن سے کہا اور اپنی لڑکی کی چٹیاں گوندنے لگی۔ ارے کم بخت، نچلی بیٹھ۔ انہوں نے لڑکی کو ایک چانٹا رسید کیا۔ لڑکی زور زور سے رونے لگی۔ سارے گھر پر بد مزاجی کا دورہ پڑ گیا۔ نواب تقی رضا بہادر نے اپنی بی بی سے کہا، اور بناؤ صاحبزادے کو اپنا بیٹا اور کرو لاڈ۔ زمانے کا خون سفید ہو گیا ہے، دنیا یہی کہے گی لڑکی ہی میں کوئی خامی رہی ہوگی جب بچپنے کے منگیتر نے چھوڑ دیا۔ کمال اور ہری شنکر تہمینہ کے سامنے جاتے ہوئے کتراتے۔ گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہو چکی تھی۔ چمپا بنارس لوٹ گئی۔ اب حسب معمول پہاڑ پر جانے کا پروگرام بنا۔ سارے گھر والے نینی تال کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہری شنکر کو اپنے بر دکھاوے کے لیے مرزا پور جانا تھا۔ اس کے آج دھڑا دھڑ پیغام آ رہے تھے۔ کمال اپنی پھوپھی کی دعوت پر مسوری چلا گیا۔ جولائی میں پھر سب لوگ پہاڑوں سے اترنا شروع ہوئے۔ گلفشاں کے دروازے کھلے۔ پروئی میں باغ کے پودے سرسرائے کہ ایک روز اچانک بھیا صاحب آن پہنچے۔ 3 دن وہ گلفشاں میں ٹھہرے اور 3 دن اپنے کمرے میں بیٹھے رہے۔ روانگی سے ایک روز قبل وہ اماں بیگم کے کمرے میں گئے۔ مبارک ہو، آپ کی بٹیا ایم اے پاس ہو گئی، انہوں نے تخت کے کنارے پر بیٹھتے ہوئے بڑی پرسکون آواز میں کہا۔ اماں بیگم خاموش رہیں۔ میرا خیال ہے اب آپ کو ان کی شادی کر دینی چاہیے۔ کس سے؟ اماں بیگم نے ذرا تلخی سے پوچھا۔ مجھ سے؟ اور کس سے؟ انہوں نے بھی اسی تلخی سے جواب دیا۔ تم کو میاں شرم تو نہ آتی ہوگی؟ اب یہ کہتے چچا کی بیٹی کو چھوڑ کر غیر لڑکی کے پھیر میں پڑ گئے۔ ہم جدھر جاتے ہیں انگلیاں اٹھتی ہیں۔ یہ آپ نے کس طرح طے کر لیا کہ میں اپنے فرض سے غافل ہوں؟ میں پال پوس کر اس گھر میں اسی لیے پروان چڑھایا گیا ہوں کہ تہمینہ بیگم کا شوہر کہلاؤں۔ اب میں اتنا احسان فراموش بھی نہیں کہ آپ کی بیٹیا کو جل دے جاؤں۔ اتنا کہہ کر وہ باہر چلے گئے۔ سوسن نے جا کر تہمینہ سے کہا، بٹیا ہم تو امام باندی کو بلانے جا رہے ہیں گانے کے لیے، کچھ سنا نہیں آپ نے؟ آپ کا بیاہ ہو رہا ہے۔ سوسن تم جا کر سب لوگوں سے کہہ دو کہ چاہے ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے، میں ہرگز بھیا صاحب سے بیاہ نہ کروں گی۔
اتنا کہہ کر تہمینہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سوسن بے حقہ بکا رہ گئی۔ گھر میں ایمرجنسی کا اعلان کر دیا گیا۔ چاروں طرف فون اور ٹرنک کال ہوئے۔ کمال کو مصوری تار دیا گیا کہ وہ بہن کو آ کر سمجھائے۔ ہر شخص نے اپنے بر تہمینہ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تم لڑکی ہو، ایم اے پاس ہو تو کیا ہوا، اور بڑے گھر کی بٹیا ہو تو کیا ہوا، ہو تو لڑکی، شادی کر لو، اس کے بغیر گزر نہیں، رشتے ناطے کے معاملات میں ایسی اونچ نیچ ہوتی ہی رہتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مگر تہمینہ نے ایک نہ کے بعد ہاں کر کے ہی نہ دی۔ گویا خالص لڑکیوں والے انداز میں وہ رات رات بھر رویا کرتی۔ چمپا بھی واپس آ چکی تھی۔ یہ اس کا کیننگ کالج میں آخری سال تھا۔ کمال نے مسوری سے آ کر گھر کا یہ نقشہ دیکھا، پھر وہ چمپا سے ملنے کی تلاش کیا۔ وہاں معلوم ہوا کہ چمپا ابھی اپنے ماموں کے یہاں ہیں، اگلے ہفتے ہاسٹل آئیں گی۔ چمپا کے یہاں پہنچا تو وہاں بھیا صاحب سے اس کی مٹ بھیڑ ہوئی۔ پتہ نہیں وہ چمپا سے اب کیا کہنے گئے تھے۔ وہ اٹھ کر چلے گئے۔ اسی روز وہ مدراس کے لیے روانہ ہوئے۔ رفتہ رفتہ حالات پھر نارمل پر آ گئے۔ تہمینہ کے سامنے بڑا مسئلہ تھا کہ اپنے وقت کا کیا کرے۔ لڑکیوں کے لیے ملازمت کی کوئی راہیں نہیں تھی سوائے ایک محکمہ تعلیم کے۔ تنگ آ کر اس نے پھر یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا اور قانون پڑھنے لگی۔ چمپا اسی طرح اس کے گروہ میں شامل رہی۔ ان دونوں لڑکیوں نے نہایت رکھ رکھاؤ اور سلیقے کے ساتھ ایک دوسرے سے اپنی دوستی نبھائی۔ کبھی بھولے سے بھی بھیا صاحب کا ذکر نہیں کیا۔ دونوں اپنی اپنی جگہ یہ سمجھتی رہیں کہ بہت سنجیدہ اور باوقار خواتین ہیں، کوئی کل کی لونڈیاں ہیں کہ جذبات کے چھچورے پن میں مبتلا ہوں۔ اور اب یہ واقعہ بھی ہے کہ وقتی طور پر جو باتیں ہم کو قیامت معلوم ہوتی ہیں، وقت گزر جانے کے بعد خیال آتا ہے ہم کس قدر بیوقوف تھے کہ یوں مضطرب ہوئے۔ قحط کی ریلیف ورک کے سلسلے میں کمال کلکتے جانے والا تھا کہ اسے جیجا جی کا خط ملا۔ لاج کی شادی کو 1 سال ہو چکا تھا۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ نئی دلی میں تھی، جہاں جیجا جی گورنمنٹ آف انڈیا کے کسی محکمے میں انڈر سیکرٹری تھے۔ اب نرملا کی شادی کی فکر کی جا رہی تھی۔ جیجا جی نے لکھا تھا، تم کلکتے جا رہے ہو، سردیپ نارائن کا لڑکا گوتم بھی آج کل وہیں ہے، اس کے لیے ہمارا ارادہ ہے کہ نرمل کی بات کی جائے، وہ بھی تمہارے بنگال ریلیف اور اپٹا وپٹا کے چکر میں وہاں گیا ہوا ہے، یہاں شاید وشوا بھاریت میں کچھ کر رہا ہے۔ بہرحال تم اس سے ذرا ملنا اور معلومات حاصل کرنا، کس کماش کا لڑکا ہے، کچھ سنجیدگی بھی ہے مزاج میں یا تم سب کی طرح خالی بوہیمین ہے۔ کمال نے خط جیب میں رکھ لیا۔ کمال کے آدمی ہیں جیجا جی بھی، انسان دیس میں مکھیوں کی طرح مر رہے ہیں، ملک تباہی کی اور جا رہا ہے، یہ شادی بیاہ کے قصے لے کر بیٹھے ہیں۔ وہ بڑا جوشیلا اسٹوڈنٹ ورکر تھا اور تہمینہ اور بھیا صاحب کے قصے کے بعد سے شادی کے مسئلے سے شدت سے بور ہو چکا تھا۔ میں کلکتے میں قحط زدہ انسانوں کی لاشیں اٹھاؤں گا یا نرمل صاحبہ کے لیے دولہا تلاش کرتا پھروں گا، اس نے جنجلا کر طلعت سے کہا۔ مگر بہرحال فرض کے طور پر اس نے ان صاحبزادے کا پتہ نوٹ کر لیا جو جیجا جی نے خط میں لکھا تھا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ یونیورسٹی کے اور بہت سے لڑکے لڑکیاں تھے۔ راستہ بھر یہ لوگ ٹیگور اور نظر الاسلام کے ولولہ انگیز گانے گاتے گئے۔ ٹرین کی کھڑکی میں سے وہ وطن کے لہلہاتے کھیت دیکھتا رہا اور سوچا کیا، یہ میرا ملک ہے، یہ میرا ملک ہے۔ وطنیت اور انقلابیت اور قومی جوش اور برطانوی حکومت کے خلاف غم و غصے کے جذبات نے اس کے دل میں ایک عجیب و غریب کیفیت پیدا کر دی۔ اسی روز کے اخبار میں ایک بنگالی آرٹسٹ زین العابدین کے بنائے ہوئے قحط کے مناظر کے اسکیچ چھپے تھے۔ رکھا نے اخبار اس کی طرف بڑھا دیا۔ کمال نے نظریں اٹھا کر ریکھا کو دیکھا، وہ رو رہی تھی۔ سب نے مل کر پھر گانا شروع کر دیا، یہ جنگ ہے جنگ آزادی، آزادی کے پرچم کے تلے ہم ہند کے رہنے والوں کی، ریل کی چھک چھک گیت کی ہم آہنگ معلوم ہوئی۔ دوسرے کونے میں چند لڑکے زور زور سے بحث کر رہے تھے۔ کمال نے آنکھیں بند کر لیں اور سونے کی کوشش کی۔ اس کے رفقا اسی طرح بحثیں کرتے رہے۔ ٹرین بہار کے سرسبز علاقوں سے گزرتی بنگال میں داخل ہو گئی۔ گنگا کے کنارے ایک چھوٹے سے خوبصورت ضلع کے اسٹیشن پر ٹرین رکی۔ لڑکوں نے کھڑکی کے باہر دیکھنا شروع کیا۔ چاروں اور تالاب تھے اور سبزہ زار اور بانس کے جھنڈ۔ دور سورج گنگا کی لہروں میں غروب ہو رہا تھا۔ اسٹیشن پر 2 پالکیاں کھڑی تھیں۔ پلیٹ فارم پر دیہاتیوں کا مجمع تھا جو چاول کی تلاش میں کلکتے جانے کے لیے ٹرین پر ٹوٹے پڑ رہے تھے۔ پلیٹ فارم کی دوسری طرف مقابل میں فوجیوں کی ٹرین کھڑی تھی۔ سکھ اور پنجابی سپاہی جو برما جا رہے تھے، اردو کے فلمی رسالے ہاتھ میں لیے ادھر ادھر ٹہلتے پھر رہے تھے۔ ایک ہندوستانی میجر صاحب اپنی بیگم صاحب اور 2 بل ٹیریئر کتوں کے ساتھ فرسٹ کلاس کے ڈبے کے سامنے کھڑے ایک انگریز کرنل سے مصروف گفتگو تھے۔ جب تک یہ فوجی ٹرین نہ چلی جائے آپ کی گارڈ روانہ نہیں ہوگی۔ ایک گارڈ نے کمال کو
بتایا۔ اس کا مطلب ہے جی ہاں، کوئی 4-5 گھنٹے لیٹ ہوگی آپ کی یہ ٹرین، یہ وار ٹائم ہے جناب۔ لڑکے اور لڑکیاں پلیٹ فارم پر اتر آئے۔ اردو گو نے بوجھے مادول، انہوں نے نظر الاسلام کا ایک اور گیت شروع کر دیا۔ میجر صاحب کی بیگم صاحبہ دلچسپی سے ان لوگوں کو دیکھنے لگی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کتنی پیاری آواز ہے سب کی۔ کمیونسٹ ہیں سالے، میجر صاحب نے منہ پھیر کر جواب دیا۔ چلو کرنل، ہمیں ریسٹوران کار میں مدعو کر گیا ہے۔ وہ دونوں ٹہلتے ہوئے ریسٹوران کار کی سمت چلے گئے۔ کمال اور اس کے ساتھی اب گاتے گاتے بھی تھک گئے، ٹرین چلنے کا نام نہ لیتی تھی۔ یکا یک ریکھا چیخ کر ایک طرف دوڑی، اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے پیچھے لپ گئے۔ پلیٹ فارم کے سرے پر کسانوں کا ایک چھوٹا سا کنبا سہما اور سکڑا ہوا بیٹھا تھا۔ ایک نوجوان جس کی چھوٹی سی چھدری سیاہ داڑھی تھی مرا ہوا پڑا تھا۔ اس کی بیوی ایک سانولی سلونی دبلی پتلی لڑکی داڑھیں مار مار کر رو رہی تھی۔ اس کے دونوں بچے جن میں سے لڑکے کی عمر 9 سال کی تھی ساتھ ساتھ چلا رہے تھے۔ کمال، نریندر نے آواز دی، ادھر آؤ، ہمارا لاشیں اٹھانے کا کام تو میاں یہیں سے شروع ہو گیا۔ سسکیوں کے درمیان اس نے بنگالی میں بتایا کہ وہ اس کا میاں ابو المنشور رزق ڈھونڈنے کلکتے جا رہے تھے۔ انہوں نے ایک ہفتے سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ آمنہ بی بی نے بھی ایک ہفتے سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ فوجیوں کے ٹرین میں سے پھینکے ہوئے 2 بسکٹ اور توست کے چند ٹکڑے جو اس نے جمع کیے تھے وہ اپنے بچوں کو کھلا چکی تھی۔ اتنا کہہ کر وہ بھی پلیٹ فارم پر لیٹ گئی اور ان سب کے سامنے اس نے بھی دم توڑ دیا۔ اینگلو انڈین اسٹیشن ماسٹر ان کی طرف آیا۔ آپ لوگ ادھر کیا گڑبڑ مچاتا ہے؟ آج کل روز 150 آدمی پلیٹ فارم پر مرتا ہے، ہم کس کس کا فکر کریں؟ یہ ریلوے اسٹیشن ہے، ہسپتال نہیں۔ یہ بنگالی ہمیشہ کا بھوکا ہے، بھوکا بنگالی، آپ کیوں کگر کرتا ہے؟ یہاں قبرستان کدھر ہے؟ نریندر نے غصے سے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ ہم کو معلوم نہیں۔ کیوں، کیا آپ ان لوگوں کا قبر کھودے گا؟ دیٹ از ویری فنی۔ لڑکیوں نے داڑے مارتے ہوئے بچوں کو ساتھ لیا اور بازاری کی طرف چل دی۔ لڑکے قبرستان اور کسی مسلمان مولوی کی تلاش میں آبادی کی طرف روانہ ہوئے۔ کمال لاشوں کے پاس بیٹھ گیا۔ اتنے میں فوجیوں کی ٹرین مہیب آوازیں نکالتی دھواں چھوڑتی روانہ ہوئی۔ فرسٹ کلاس کا ڈبہ پاس سے گزرا جس میں سکھ میجر اور اس کی دلہن بیٹھے تھے۔ ان دونوں کو لاشیں نظر نہیں آئی کیونکہ انہوں نے کھڑکیوں کی جلملیاں چڑھا دی تھی۔ فوجی ٹرین کے جانے کے چند منٹ بعد اس ٹرین کو بھی جنبش ہوئی جس میں کمال اور اس کے ساتھی سفر کر رہے تھے۔ گارڈ کمال کے پاس آیا۔ ٹرین جاتا ہے، آپ لوگ ادھر کیا کرنے لگا؟ آپ کا فرینڈ لوگ کدھر ہے؟ ہم اب کل صبح ہی جا سکیں گے، کمال نے جواب دیا اور 3rd کلاس کے ڈبے میں جا کر سارا سامان نکال کر پلیٹ فارم پر رکھنے کے بعد لاشوں کے پاس آن بیٹھا۔ یہ ٹرین بھی چلی گئی، اسٹیشن دفعتاً سنسان ہو گیا۔ پلیٹ فارم کے سر پر اندھیرا تھا۔ گارڈ بہت نیک دل انسان معلوم ہوتا تھا۔ اس نے ایک لالٹین لا کر کمال کے پاس رکھ دی اور پھر اپنے دفتر کی طرف چلا گیا۔ کمال لاشوں کے پاس بیٹھا رہا، ہوا میں باسو کے جنڈ میں سائیں سائیں کرتی رہی۔ کمال نے اپنے ہولڈال میں سے ایک چادر نکال کر لاشوں پر اڑا دی۔ آمنہ بی بی جس نے سرخ ساڑی پہن رکھی تھی اور ابو المنشور جس کی نیلی چارخانہ تہمت میں بہت سے پابند لگے تھے، دونوں اس چادر میں چھپ گئے۔ کمال اسٹیٹس مین اٹھا کر لالٹین کی روشنی میں زین العابدین کے اسکیچ دیکھنے لگا۔ اس دیس کے مصور نے کیا اسی جوڑے کی تصویر بنائی تھی؟ چند قدم پر گنگا بہہ رہی تھی، اس کی لہروں پر ایک اکیلا نوکا چل رہا تھا جس میں چراغ جلتا تھا اور کوئی بڑی دلدوز آواز میں بیٹالی گاتا جا رہا تھا جس کے الفاظ کمال کی سمجھ میں اچھی طرح نہیں آئے۔ درختوں کے پرے لارڈ کارنوالس کے عہد کی بنی ہوئی اونچے پل پاہیوں اور جلملوں کے برآمدے والی ضلع کے کلکٹر کی عظیم الشان کوٹھی تھی۔ اس سے ذرا فاصلے پر ضلع کے سب سے بڑے ہندو زمیندار کا محل تھا جہاں ریڈیو بج رہا تھا۔ رات کے سناٹے میں ہواؤں پر تیرتی ہوئی BBC کے لائٹ پروگرام کی آواز یہاں تک صاف سنائی دے رہی تھی۔ کمال کا دل ڈوبتا چلا گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ یہ رابندر ناتھ اور سروجنی دیوی اور سرت چندر کا دیس تھا، ناول نگاروں اور شاعروں کا محبوب موضوع۔ ہم سب مختلف قسم کی کتابوں کا موضوع ہیں، تاریخ کے ابواب، الفاظ، اعداد و شمار، رپورٹیں، کانگریس اور مسلم لیگ کے لیڈروں کی تقاریر۔ کمیونسٹ پارٹی کے مینیفیسٹو۔ پچھلے ہفتے ڈاکٹر اشرف کہہ رہے تھے کہ قوموں کی خود مختاری کا مطالبہ لینن کے نظریوں کے مطابق ہے۔ پاکستان تو کیا جو مسلمان ہے وہ آٹومیٹک طور پر پاکستان ہو جائے گا یا کیا ہوگا؟ لینن، اسٹالن، گورکی، ڈاکٹر اشرف، سجاد ظہیر، جناح صاحب، مہاتما گاندھی، پنڈت جی۔ کمال کے دماغ میں واقعات اور ناموں اور شخصیتوں کا جلوس منڈلایا کیا، لیکن ساری دنیا کا مرکز اس وقت یہ 2 لاشیں تھیں۔ سارے واقعات اور نظریوں کے سلسلے کی کڑی آ کر اس مرکز پر ٹوٹ جاتی تھی۔ آمنہ بی بی اور ابو المنشور 2 لاشیں۔ دوسری صبح وہ سب
پھر اپنے سفر پر روانہ ہوئے۔ شام کو ٹرین ہوڑا پہنچی، لڑکے اور لڑکیاں اپنے اپنے جائے قیام کی طرف روانہ ہوئے۔ پرمود کمار کا گھر ان سب کا مستقر تھا جہاں ان سب کو دوسرے روز جمع ہونا تھا۔ کمال چیت پور روڈ کی طرف چلا جہاں اس کے ایک ماموں مٹیا برج والے نواب رہتے تھے۔